बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अभी 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने करीबी साथी सर्जियो गोर को नॉमिनेट किया है इंडिया में एम्बेसडरशिप की पोजीशन के लिए। ज़ाहिर है अभी इसकी सेनेट से कंफर्मेशन होनी है और जब सेनेट से कंफर्मेशन हो जाएगी तो फिर वो इंडिया में एम्बेसडर बन जाएंगे। इस हवाले से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। एम्बेसडर्स तो अपॉइंट होते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उनको एम्बेसडरशिप के अलावा एनवाई भी डिक्लेयर किया गया है साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के लिए। ये शायद पहली दफ़ा हो रहा है कि इंडिया में किसी तैनात करदा एम्बेसडर को ये रोल दिया जाएगा कि वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में वो एनवाई भी होंगे। अब इसकी क्या वजह है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि इंडिया एक बहुत अहम मुल्क है तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बहुत ही करीबी साथी को वहाँ पे तैनात किया है ताकि इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके, जिसमें हालिया दिनों में काफ़ी तनाव आ गया है। लेकिन मेरी नज़र में ये एक्सप्लेनेशन कोई बहुत सही लगती नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया से ताल्लुकात को ठीक करना ही मकसूद होता तो फिर सबसे पहले तो उस रिटोरिक में कमी लाई जाती जो अमेरिका से आ रही। इस तैनाती से एक आध दिन पहले ही जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं उन्होंने काफ़ी सख्त बयान दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स करके रशिया से वो मुनाफाखोरी कर रहा है और अमेरिका के और इंडिया के जो अमीर लोग हैं वो उससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह से इस तैनाती से एक आध दिन पहले जो एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स आने थे अमेरिका से दिल्ली ट्रेड नेगोशिएशंस करने के लिए, उनका दौरा भी कैंसिल कर दिया गया है। तो अगर मकसद इंडिया से ताल्लुकात को बेहतर बनाना था तो फिर ये चीज़ें ना हुई होती। तो जो पस मंज़र में डेवलपमेंट हुई हैं या इस तैनाती से चंद दिन पहले या साथ साथ में जो डेवलपमेंट हुई हैं उससे लगता नहीं है कि इस अहम तैनाती का मकसद करीब तरीन साथी को इंडिया में एम्बेसडर बनाने का मकसद कोई इंडिया से ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। यह कम से कम वाहिद मकसद है। ज़ाहिर है इंडिया से बेहतर ताल्लुकात तो मकसद होगा ही, किसी स्टेज पे वो होने ही है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, अमेरिका उसको एक लंबे अरसे तक इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन वक्ती तौर पे लगता नहीं है कि ये उसका मकसद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड डेवलपमेंट्स को देखें तो फिर शायद बात समझ में आना शुरू होती है। इस दौरान में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के साथ? तो सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर। आपको याद है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस वक्त सेक्रेटरी मार्को रूबियो हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने एक तो दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा किया था कि वो सीज फायर पर राजी हो गए हैं और साथ ही उन्होंने ये कहा दोनों मुल्क इस बात पे भी राजी हुए हैं कि वो टॉक्स शुरू करेंगे ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट अ न्यूट्रल स्पेस। अच्छा, लेकिन वो टॉक्स अभी तक शुरू हुई नहीं। अब अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई छोटा मोटा ओहदेदार नहीं है, उसकी तरफ से ये कहा गया कि टॉक्स होनी है और किसी न्यूट्रल स्पेस पे हुई है, लेकिन अभी तक हमें कोई खबर नहीं है कि ये टॉक्स शुरू हुई है। तो ये तो एक बात है, यानी हम तवक्को कर सकते हैं ना कि किसी न किसी स्टेज पे उस पर फॉलो अप होना है। और उस वाले से शायद कोशिश हुई भी कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी साहब को इनवाइट किया, जब हमारे फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उस वक्त मोदी साहब ने अवॉइड किया और वो वहाँ पे तशरीफ लेकर नहीं गए। लेकिन क्या ये बात खत्म हो चुकी हुई है? लेकिन इसके अलावा आप देखें जो बाकी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक और विजिट किया अमेरिका को। तो पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ्स की 2 विजिट्स हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसमें काफ़ी गर्मजोशी नजर आई है दोनों विजिट्स में। एक विजिट में तो ज़ाहिर है उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप से भी हुई। दूसरी तरफ आप ये देखें कि पाकिस्तान, यूएस और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनकी एक मीटिंग पाकिस्तान में हुई। इसको पाकिस्तान ने होस्ट किया, पाकिस्तान ने कन्वीन किया। इसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के भी और सेंटकॉम के जो चीफ थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। इसका एजेंडा काउंटर टेररिज्म था, ट्रेनिंग्स वगैरह की बात हो रही थी, लेकिन ये काफ़ी रेयर थी। मतलब शायद पहली दफ़ा इस तरह की मीटिंग हुई है जिसको पाकिस्तान ने होस्ट किया है, लेकिन उसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद हैं। अच्छा, ये भी उस पस मंज़र में हो रहा है कि जब काफ़ी अर्सा तक पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं रहे थे और 2021 में ख़ास तौर पर जब से अमेरिकन फोर्सेज अफगानिस्तान से वापस आई गई थी तो उसके बाद काफ़ी उसमें एक तनाव सा आ गया था, या कम से कम सात मोहरी आ गई हुई थी। लेकिन यकदम हम ये देखते हैं
کہ ایک تو چیف آف آرمی ہمارے فیلڈ مارشل امریکہ کے 2 وزٹس کرتے ہیں، پھر یہاں پہ یہ میٹنگ ہوتی ہے، سینٹ کام کے چیف اس میں موجود ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے سینٹ کام کے چیف پاکستان کے حوالے سے بڑے اچھے جو الفاظ کا استعمال بھی کرتے ہیں جس میں وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا، اس سمجھ میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے، جب ہماری ٹریڈ ڈیل ان کے ساتھ ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم منرل ایکسپلوریشن اور جو پاکستان میں آئل ایکسپلوریشن ہے اس میں پاکستانی امریکی کمپنیاں پاکستان کے ساتھ کام کریں گی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی آئل کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے۔ تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، تو اس پس منظر میں اس کو دیکھنے کی بات ہے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ جو BLA مجید گروپ ہے اس کو ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے۔ تو جہاں پہ یہ لگتا ہے کہ جو یہ ایمبیسڈر کی تعیناتی ہے اور اس کو ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کا انوائے بنانے کا کام دیا گیا ہے، اگر اس کا مقصد صرف انڈیا سے تعلقات کو بہتر بنانا ہوتا تو پھر یہ انوائے کیوں ان کو لگایا گیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو وہ آپریشن سندور کے بعد کی جو سیز فائر کے حوالے سے ایک کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے کسی نیوٹرل سپیس پہ، تو میرے خیال میں ایک اہم کردار ان ایمبیسڈر کے پاس یہ ہوگا کہ وہ اس بات کو آگے بڑھائیں، چونکہ یہ بات کسی اور جونیئر افسر سے نہیں آئی ہوئی ہے، یہ امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ سے آئی ہوئی ہے، اور اگر امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ سے آئی ہوئی ہوگی تو وہ شاید اس کے بیچ میں وہ اس بنیاد پہ ہوگی کہ انڈیا اور پاکستان نے اس پہ ایگری کیا تھا۔ اگر انڈیا اور پاکستان نے ایگری اس بات پہ نہ کیا ہوتا تو پھر مارکو روبیو اس بات کو اپنے ٹویٹ کا حصہ نہ بناتا۔ اچھا، ایک اور بات بھی، چونکہ اس کے بعد مارکو روبیو نے ایک جگہ پہ یہ بیان بھی دیا، وہ اگرچہ سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ یوکرین اور رشیا کے بیچ میں سیز فائر کیوں نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ سیز فائر کی مانیٹرنگ یا اس کو انشور کرنا آسان نہیں ہوتا، آپ کو ڈیلی بیسس پہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس میں انہوں نے مثال پاکستان اور انڈیا کی سیز فائر کی دی تھی۔ تو ان کی بات سے ایک تاثر یہ گیا کہ جو انڈیا اور پاکستان کی سیز فائر ہے اس کو شاید وہ ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کی وائلیشن نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹن کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے، تو پھر اس کو بات کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر بات بڑھانا ہے تو بہت ہی کوئی اہم آفیسر ہی وہ کام کر سکتا تھا، خاص طور پہ ایک ایسا بندہ کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریب ہو، اور یہ جو سرجیو گور ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریب ہیں۔ لیکن یہ تو ایک بات ہے، اگر ایک انوائے کا تعین کیا جاتا کہ جو صرف انڈیا اور پاکستان کے لیے ہوتا تو اس پہ انڈیا کو بہت اعتراض ہوتا، چونکہ وہ اکثر ہائفنیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہائفنیٹ نہیں ہونا چاہتے۔ تو اگر اس کا یہ ہوتا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے لیے ہمارے انوائے ہیں تو انڈیا کے لیے بہت پبلک میں سبکی ہوتی، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوتا۔ لیکن اب ایک طرح سے ریپ کر دیا گیا ہے کہ یہ جی انڈیا پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ انوائے تو ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے اور سینٹرل ایشیا کے لیے۔ لیکن ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے لیے جب اس میں پرائرٹی دیکھی جائیں گی کہ وہ انوائے کیا مسائل کو حل کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں انڈیا پاکستان کے بیچ میں اس سیز فائر کو سسٹینیبل بنانا یا انڈیا پاکستان کے بیچ میں جو تنازعات ہیں ان کو کسی حل کی طرف لے کے جانا یا بہتر مینجمنٹ کی طرف لے کے جانا کم از کم، وہ اس کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد ہوگا۔ لیکن غالباً یہی مقصد نہیں ہوگا۔ دوسرا بڑا مقصد شاید یہ بھی ہوگا کہ اگر امریکہ نے پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے آئل ایکسپلوریشن میں اور منرلز میں، تو پھر اس خطے میں سیکیورٹی بھی تو چاہیے، اور پاکستان کے جن علاقوں میں تیل وغیرہ موجود ہے یا منرلز موجود ہیں وہاں پہ تو کافی انسیکیورٹی ہے، اور انسیکیورٹی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یا طالبان ہیں یا BLA ہے۔ تو BLA پہ پابندی لگائی گئی ہے مجید بریگیڈ پہ، اور طالبان کے حوالے سے بھی ہمارا آلریڈی ایک کوآپریشن چل رہا ہے، داعش کے حوالے سے تو ہم نے کچھ لوگوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے بھی کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس انوائے کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ وہ اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کریں، چونکہ BLA کے پہ صرف پابندی لگانا کافی نہیں ہے۔ پاکستان کی BLA کے حوالے سے یہ شکایت بھی رہی ہے کہ اس کو مدد حاصل ہے انڈیا کی، تو اگر BLA کو مدد حاصل ہے انڈیا کی اور BLA جن علاقوں میں ایکٹیو ہے وہیں پہ پیٹرولیم ایکسپلوریشن کے لیے امریکہ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو پھر اس سے بہتر کیا ہو کہ جو انڈیا میں بیٹھا ہوا ایمبیسڈر ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریب ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ایک کردار ادا کرے، وہ پھر پاکستان سے بھی بات کرے، افغانستان سے بھی بات کرے اور انڈیا سے بھی کہے کہ آپ
اگر وہ کر رہے ہیں، اگر وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر ان سے بھی بات ہو کہ آپ اس کام کو چھوڑیں۔ تو میرے خیال میں جہاں پہ آپریشن سندور کی سیز فائر ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے کچھ انفینشڈ بات ہے، اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے، وہاں پہ وہ کنڈیشنز پیدا کرنا بھی کہ جس میں امریکن کمپنیز انویسٹ کر سکیں اور پاکستان کے اندر منرلز اور آئل کی ایکسپلوریشن ہو سکے، یہ بھی ایک مشن ہے، یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے، یہ بھی ایک ٹاسک ہے جو شاید ہم ظاہر جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس کی بنیاد پہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان امبیسڈر کے ذمہ یہ کام بھی لگایا گیا ہے۔ ایک اور تیسری بات بھی ہے، یہ صرف پاکستان کی حد تک ایکسپلوریشنز کی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا ماحول بنے، بلکہ سینٹرل ایشیا میں بھی آپ دیکھیں تو کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آذربائیجان اور آرمینیا کے بیچ میں صلح کروائی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور وہ جو صلح کروائی گئی ہے اس میں ایک بات جس پہ ایگری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرمپ روٹ فار انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی بنے گا، جو ایک کوریڈور ہے بٹوین آذربائیجان کے دو علاقوں میں جو شاید آرمینیا کے بیچ میں سے گزرتا ہے، کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی، وہاں پہ انرجی کوریڈور بھی ہوگا، تو وہاں پہ کام ہوگا۔ تو اگر اس خطے میں، تو مطلب یہ ہے کہ صرف پاکستان میں منرلز اور پیٹرولیم میں انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، امریکہ سینٹرل ایشیا میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، امریکہ افغانستان میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو اس سارے خطے کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر سینٹرل ایشیا میں یا آذربائیجان میں بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آذربائیجان کے پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں، تو پاکستان ہی اس خطے کی ایک بڑی ملٹری پاور ہے، اور اس خطے میں اگر سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، امریکہ اور پاکستان زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ایک طرف پاکستان، ایران اور چائنا کا ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ چل رہا ہے، کہ اگین اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس خطے میں سیکیورٹی ہو، چونکہ چائنیز انویسٹمنٹس بھی یہاں پہ ہیں، اور دوسری طرف پاکستان امریکہ کے ساتھ سینٹرل ایشین ملکوں کے چیف آف سٹاف کی کانفرنس کر رہا ہے۔ تو بظاہر تو اس میں بڑا کانفلکٹ نظر آتا ہے، چین اور امریکہ تو بڑے رائیولز ہیں، لیکن دونوں ملکوں، چائنا نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، امریکہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، امریکہ نے آلریڈی آذربائیجان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر لیا ہے، اور آرمینیا کے ساتھ کہ وہ ایک ٹرمپ روٹ فار انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی بنے گا۔ تو بظاہر اس میں بڑا کلیش نظر آتا ہے کہ پاکستان یہ کیسے مینیج کر رہا ہے، یہ کیسے بیلنس کر رہا ہے کہ ہم دونوں طرف جو ہیں وہ ہم ایک طرح سے انیشیٹوز میں انگیجڈ ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں پاکستان کو ایک بہت کلیئر ایڈوانٹیج ہے۔ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو چائنا اور امریکہ کے بیچ میں غلط فہمیوں کو ایڈریس کر سکتا ہے۔ اگر اس طرف اس خطے میں پیس اور سیکیورٹی کی ایفرٹس میں ایک طرف پاکستان امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں ایک سینٹرلیسیت ہو، اور دوسری طرف چائنا کی ہو، تو دونوں ملکوں کے بیچ میں کوئی اگر مسپرسیپشنز ہوں گی تو وہ پاکستان کے ذریعے سے ایڈریس ہو سکتی ہیں۔ کوئی امریکہ کے حوالے سے اس خطے میں جو بھی انیشیٹوز ہوں گے، اگر اس حوالے سے کوئی خدشات ہیں تو پاکستان چونکہ چائنا کے قریب ہے تو ان خدشات کو ایڈریس کر سکتا ہے، اور اگر امریکہ کے کوئی خدشات ہوں گے چائنا کی اس خطے میں پریزنس کے حوالے سے تو پاکستان وہ ایڈریس کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کو بیچ میں ایک ایسی کلیدی حیثیت حاصل ہے کہ پاکستان دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک کوآپریٹو ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے میں رول ادا کر سکتا ہے۔ چونکہ سینٹرل ایشیا میں امریکن انویسٹمنٹس ہونی ہیں یا چائنیز انویسٹمنٹس ہونی ہیں تو وہ کبھی پیسفل انوائرمنٹ میں نہیں ہو سکتی ہیں انلیس کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں کوآپریٹو ریلیشن شپ ہو، اور پاکستان کے اندر بھی یہی بات ہے، اور افغانستان کے اندر یہی بات ہے۔ تو وہ کوآپریٹو انوائرمنٹ جس کے باقاعدہ ٹرمز طے ہوں، جس میں دونوں ملک ایک ہیلدی کمپٹیشن میں آئیں اور ان کے بیچ میں ہاسٹیلٹی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ایک سینٹرل ایشیا میں بھی وہ ایک ون ون کی بجائے ایک زیرو سم گیم میں پڑ جائیں، یا پاکستان میں بھی ایک زیرو سم گیم میں پڑ جائیں۔ تو اس سچویشن کو اگر اوائڈ کرنا ہے تو اس سچویشن کو اوائڈ کرنے میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، چونکہ اس کے دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات، اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ رشیا بھی اس کوآپریٹو ارینجمنٹ کا حصہ بن سکتا ہے، چونکہ رشیا کے ساتھ بھی جو ٹرمپ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ کسی نہ کسی طور سے مسئلہ حل ہو، اور آپ کے علم میں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رشیا میں بھی بڑی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں۔ تو اگر امریکہ رشیا میں بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو
اگر اس سینٹرل ایشیا کو اپنا ایریا آف انفلوئنس بنانے پہ کمپٹیشن شروع ہو جائے یا ہاسٹیلٹی شروع ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوگی. تو آئیڈیلی اب لگتا ہے کہ جس طرف چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں یہ کامیاب ہو پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس طرف بات بڑھ سکتی ہے کہ ایک کوآپریٹو ارینجمنٹ آئے جس میں سینٹرل ایشیا میں بھی ڈیولپمنٹ ہو، انویسٹمنٹس ہوں، رشیا بھی انویسٹ کرے، چائنا بھی انویسٹ کرے، امریکہ بھی انویسٹ کرے، لیکن وہ اپنی ہر ایک اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سرو کریں، اس خطے کی بھی ڈیولپمنٹ ہو، اور وہ زیرو سم گیم نہ ہو، وہ ایک کوآپریٹو ماڈل کے تحت یہ ہو رہا ہو جس میں یہ سارے ملک مل کے سیکیورٹی کی کنڈیشنز پیدا کریں جس سے انویسٹر جو ہے وہ سیف فیل کرے اور علاقے کی ویلفیئر بھی ہو، اور یہ تمام ملک اپنے اپنے جو کی انٹرسٹ ہیں، اکنامک انٹرسٹ ہیں، ان کو سرو کر پائیں. اور یہ ایران کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ بالآخر ایران جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بنے، چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران کا بہت پوٹینشیل ہے، وہ اکنامکلی بہت ڈیولپ کر سکتا ہے اگر وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام چھوڑ دیں. تو اگر ایران اس حوالے سے وہ بھی اس کا حصہ بننا چاہے گا تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں، امریکہ کے لیے بھی ہیں، چائنا کے لیے بھی ہیں، اور میں بھی رشیا کے لیے بھی ہوں گے. پاکستان کو اس میں سینٹرل حیثیت اس وجہ سے حاصل ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے. یہ وہ رول ہے جو آپ انڈیا سے ایکسپیکٹ کریں تو وہ پرفارم نہیں کر سکتا. ہاں، انڈیا ایک رول ضرور پرفارم کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس خطے میں اگر اس کا BLA کے ذریعے سے یا کسی اور دہشت گرد تنظیموں کو مدد کرنے کے حوالے سے اگر اس کا کوئی رول ہے تو اس رول کو منیمائز کیا جائے. اور ظاہر ہے جب یہ بات ہو رہی ہوگی اور جو امریکن ایمبیسڈر انڈیا میں آ رہے ہوں گے تو وہ صرف یہ نہیں کہ انڈیا BLA اور اس کو سپورٹ نہ کرے، پھر بلکہ شاید اس کی بھی بات ہو رہی ہوگی کہ جو پاکستان کے حوالے سے خدشات ہیں یا الزامات ہیں کہ وہ انڈیا میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو بھی ایڈریس کیا جائے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو امریکن ایمبیسڈر کی اپائنٹمنٹ دلی کے اندر ہوئی ہے، اور کنسیڈرنگ دا فیکٹ دیٹ کہ یہ جو سرجیو ہیں یہ بہت قریب ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، یہ اس اوورآل فریم ورک کے اندر یہ بات فٹ ہوتی نظر آتی ہے جس کی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ وقتاً فوقتاً مختلف حوالوں سے کرتے رہتے ہیں. چونکہ وہ اکثر انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ جنگوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کے نوبل پیس پرائز لینے کے ایمبیشنز ہیں، وہ چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ بھی مذاکرات میں ہیں، رشیا کے ساتھ وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، چائنا کے ساتھ وہ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان انڈیا کے بیچ میں جو سیز فائر ہوئی ہے اس کا تو وہ کریڈٹ لے بھی رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو آئل ایکسپلوریشن ہو اس میں انڈیا بھی وہ تیل خریدے. مطلب وہ ایک اس طرف بظاہر لگتا ہے کہ وہ بڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی پیسفل کنڈیشنز پیدا ہوں جس کے اندر ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی بڑھے اور اکنامک پراسپیکٹس بھی امپروو ہوں. بہت شکریہ.